कुमरा एपिसोड 110। रात आधी गुजर चुकी थी। मैंने गाड़ी एक दरख्त के नीचे रोककर मुकफ्फल कर दी और फिर गेट पर जाकर मैंने उसके बरकी बटन पर उंगली रख दी। उसकी आवाज़ किसी अंदरूनी हिस्से में पहुंची तो सही, मगर मुझे वहां खड़े 10 मिनट गुजर गए। तब कहीं जाकर एक मखमिनी से अल्लाह मारे किस्म के आदमी की मुझे सूरत नजर आई। वो बड़ी बेजारी के आलम में मुंह ही मुंह में बड़बड़ाता हुआ गेट तक आया और उसके आहनी रोज़न को दूसरी तरफ से खोलकर मेरी सूरत देखते हुए बड़े भिन्नाए लहजे में बोला, क्या बात है भाई जी, सहरी तो अभी बहुत दूर है, क्यों लोगों की नींद खराब करते हो? मैं तुझे सहरी का ढोलची नजर आता हूँ? तू बात किस तरह करता है? मैं मैडम से मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मैं समझा तो मस्जिद के लिए चंदा मांगने आए हो। कल एक आदमी आपकी शक्ल का रात 2:30 बजे आधम का था, बोला मस्जिद के सारे बल्ब को चुरा कर ले गया है, चंदा दे दो। पर साहब जी, ये मैडम से मिलने का कौन सा वक्त है? मेहमान का और मौत का कोई वक्त नहीं होता। जा मेरा वीर, मैडम से कह हाशिम खान आया है, असलम आबी का दोस्त। ओए मैं मर जावा, वो जो मैडम का मंगेतर है, चौधरी असलम आबी, पहले क्यों नहीं बताया आपने? साहब जी, मैडम तो सवात गई हुई हैं। किस लिए? वो जी फिल्म बन रही है ना उनकी, तेरी मेरी मर्जी, उसकी शूटिंग के लिए गई हुई हैं। वैसे ही आपका घर है, लेटना लौटना चाहें तो मैं सारे कमरे खोल देता हूँ। नाम क्या है तेरा? जी मेरा नाम तख्तवर है। कब वापस आएंगी वो भाई तख्तवर? कुछ पता नहीं साहब जी, जब भी आ जाए। उनका घर है, चाहे तो सारी उम्र ना आए। वो बहुत बहकावा आदमी था। क्या मतलब है तेरा? मतलब यह है जी कि आदमी सबसे ज़्यादा नाकदरी अपने घर की करता है। मैडम भी यही करती हैं, मजाले जो टिक कर बैठ जाए, और नौकरों ने यहाँ लुट मचा रखी है। गेट खोल दूँ आपके लिए? नहीं, मैं जा रहा हूँ, उनसे कह देना कि हाशिम खान आया था। ये कहकर मैं वहां से वापस हो लिया। उस तख्तवर ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। यूं चबा चबा कर बातें करता था कि मेरा जी चाहता था कि मैं उसका गला घोट दूं। अलमास दूर कहीं उधर सवात चित्राल के बर्फसारों में बैठी अपनी जुल्फें संवारती होगी, जबकि आबी पर किसी बंद कमरे में कयामत बीत रही थी। मैं तड़प कर कार में जा बैठा और उसी वक्त सीधा कामरान होटल की तरफ चल दिया। मेरा सूटकेस वहीं धरा था, उस मसरूका कार के अंदर जिसे मैं होटल के करीब छोड़ आया था। उम्मीद तो नहीं थी कि वो कार अब तक वहाँ होगी, मगर मुझे रुपयों की सख्त ज़रूरत थी और मेरी जेब में कौड़ी तक मौजूद ना थी। मगर जब मैं वहाँ पहुँचा तो ये देखकर मेरी जान में जान आ गई कि वो कार अभी तक वहीं खड़ी थी, यूँ कि उसके आगे पीछे कई कारें मौजूद थीं और उसे वहाँ से निकाल लेना आसान नहीं था। मैंने विलायत अली की कार एक खुली जगह पर रोकी और जेब से चाबी निकाल कर मैंने अब्दुल्ला अरदली से छीनी हुई कार का दरवाज़ा खोला। मेरा सूटकेस अभी तक वहीं पड़ा था, जिसकी वजह यह थी कि कारों की वहाँ दिन रात हिफाजत होती थी। मगर इस बात का मुझे उस वक्त इल्म हुआ जब मैं कार को दोबारा मुकफ्फल करके पलटा। एक आदमी दूसरी तरफ से लपकता हुआ मेरी तरफ आया और बोला, क्या बात है बाबूजी, आप कहीं बाहर चले गए थे? हाँ यार, मगर तुम्हें कैसे पता चला? कार यहाँ खड़ी करके आप दोबारा इधर नहीं आए, आपने टोकन भी नहीं लिया था, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, तो ये बात है, टोकन अब दे दो, मगर ये कार अभी यहाँ रहेगी, मैं कल शाम को आऊँगा। बहुत अच्छा बाबूजी, ये ले, ये रख ले। उसने मुझे एक छोटी सी रसीद काट कर दी, उसे मैंने जेब में रखा और विलायत अली की गाड़ी में बैठकर मैं वहाँ से निकलकर सीधा चौगोट की तरफ चल दिया। मुझे उम्मीद थी कि ढिल्लो साहब उस वक्त तक वहाँ पहुँच चुके होंगे। मैं उनसे मिलकर आबी के बारे में तमाम हालात मालूम करना चाहता था। जब मैं कार की तेज़धार रोशनियों से अंधेरे को काटता हुआ चौगोट पहुँचा तो उस वक्त भी सुबह की अजान फिजा में उभर रही थी। जब मैंने कार हवेली के सामने रोकी तो उसके ब्रेकों पर मेरा दबाव इतना सख्त था कि गाड़ी इस सितम पर चीख उठी। उसका शोर सुनकर ढिल्लो साहब की हवेली में से 2-3 मुलाजिम बाहर आ गए, उनमें बरकत भी शामिल था। वो मुझे देखकर खुश हो गया। अच्छा हुआ खान जी कि आप आ गए, रात ढिल्लो साहब देर तक आपका इंतज़ार करते रहे। कहाँ है वो? वापस आ गए हैं? जी, वापस आते ही पूछ रहे थे कि आप कहाँ हैं। मैंने जब कामरान होटल के मालिक की बात उनसे की तो वो बहुत हैरान हुए, बोले कि मैंने किसी ऐसे आदमी को कोई पैगाम नहीं दिया। वो किस वक्त वापस आए हैं? रात 11 बजे। वो तो उसी वक्त शहर जाना चाहते थे, कामरान होटल की तरफ, मगर फिर रुक गए। बड़ी बीबी की तबीयत ठीक नहीं थी। अब कहाँ है वो? अभी तो सो रहे हैं, सुबह वो आपकी तरफ ज़रूर जाते हैं। ठीक है, ये कार अंदर लगवाओ और मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा दो। मैं बहुत थका हुआ हूँ, कुछ खाने को मिल सके तो वो भी ला दो। अपने मखसूस कमरे में पहुँचकर मैं कपड़े उतारकर गुस्लखाने में जा घुसा। आईने में झांककर मैंने अपना बदन देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। उस नज्जू के चाबुक ने बड़े निशान छोड़ दिए थे।
لہو تو ان خراشوں میں سے نہیں رستا رہا تھا، مگر وہ درد سے بھری ہوئی تھی اور میں نہا لینا چاہتا تھا۔ پسینے کی وجہ سے سارا بدن چپچپا ہو رہا تھا۔ جوں توں کر کے میں نے بدن پر پانی ڈال ہی لیا۔ ضرورت کی ہر شے غسل خانے میں موجود تھی۔ سوٹ کیس میں نئے کپڑے موجود تھے۔ نہا کر میں نے لباس تبدیل کیا اور تازہ دم ہو کر میں نے سگریٹ سلگا لیا۔ کتنی ہی دیر تک میں ڈھلو صاحب کے اس مہمان خانے میں بیٹھا خود سے الجھتا رہا۔ میرے خشک قوال میں جو آگ لگی تھی وہ کسی طرح نہیں بجھ پاتی تھی۔ اتنے میں برکت میرے لیے کھانا لے آیا۔ وہ سحری کا سامان تھا، مگر میں اسے روزے کی نیت سے تو نہیں دیکھتا تھا۔ اس کھانے میں خوبی یہ تھی کہ وہ انسان پر سارا دن زبردست قسم کی غنودگی طاری رکھتا تھا۔ بڑے چٹپٹے اور مرغن اجزا تھے، اور میں 2 نہیں 3 وقت کی بھوک کا مارا ہوا اس پر ندیدوں کی طرح پل پڑا۔ میں کھانا کھا چکا تو برکت مسکرا کر بولا، خان جی، لگتا ہے آپ کو کل نہ سحری میری نہ افطاری۔ کچھ نہ پوچھ یار، زندگی عذاب بن گئی ہے۔ ڈھلو صاحب اٹھے تو انہیں بتا دینا، میں ابھی آرام کر لوں گا۔ آپ فکر نہ کریں خان جی، وہ صبح جیسے ہی اٹھیں گے میں انہیں بتا دوں گا۔ وہ ادھر غسل خانے میں 6 کپڑے پڑے ہیں، ان پر خون کے نشان ہیں، وہ صاف کروا دو یا کپڑے ہی جلا دو، میں دیکھ لوں گا۔ کوئی دنگا فساد ہو گیا تھا؟ ہاں، کچھ ایسی ہی بات تھی۔ تم یہ برتن اٹھوا لو، اب میں تھک گیا ہوں۔ اس نے وہ سامان وہاں سے اٹھوایا تو میں چادر تان کر لیٹ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو دروازے پر دستک ہو رہی تھی، اور اس کے شفاف شیشوں میں سے مجھے ڈھلو صاحب برآمدے میں کھڑے نظر آ رہے تھے۔ میں اچھل کر بستر سے نکلا اور خود کو سنبھالتا ہوا دروازے تک جا پہنچا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا دیے، کیفا حالک کیا اخی؟ اچھا ہوں ڈھلو صاحب، مگر یہ اتنی ساری عربی آپ کو کہاں سے مل گئی؟ آئیں ادھر بیٹھیں۔ میں نے کرسی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ایسے ہی کراچی میں ایک آدمی نے مجھے 2 لفظ پڑھا دیے تھے۔ کیا بنا اس رحمت علی کا؟ آپ نے کوئی خبر نہیں سنی؟ نہیں، میں تو رات کو واپس آتے ہی سو گیا تھا، ابھی اٹھ کر آ رہا ہوں۔ آپ کا دشمن منو مٹی تلے آ چکا ڈھلو صاحب، مبارک ہو آپ کو۔ سچ؟ مگر یہ ہوا کیسے؟ بس کسی نہ کسی طرح ہو ہی گیا۔ اپنا آدمی پیر آباد بھیج کر معلوم کروا لے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ مجھے آپ سے یہی امید تھی خان جی کہ آپ ناکام نہیں ہوں گے، مگر کچھ تفصیل تو بتائیے۔ ہم میں سے کسی پر الزام نہیں آئے گا۔ یہ کہہ کر میں نے چاہا کہ اس کا قتل اپنے سر لے لوں، مگر میری زبان میرا ساتھ نہ دے سکی۔ میں نے وہ سارے واقعات بے کم و کاست انہیں بتا دیے جو مجھے سودرا میں پیش آئے تھے۔ وہ بڑے غور سے میری باتیں سنتے رہے۔ جب میں چپ ہوا تو وہ بڑے جوش سے اٹھے اور میرے کندھے کو تھپ تھپا کر بولے، یہ تو اور بھی اچھا ہوا کہ آپ نے اس کے قاتلوں کو وہاں بے بس کر کے ڈال دیا۔ میں ابھی کسی کو پیر آباد بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ برآمدے کی طرف بڑھے تو عین اس وقت برکت کندھے پر 2 نالی بندوق لٹکائے احاطے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی ڈھلو صاحب بولے، اوئے برکت علی، حکمت کو پیر آباد بھیج دے، اسے کہے کہ وہ رحمت علی کے بارے میں تازہ ترین خبر لے کر فوراً واپس آئے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے کسی نے قتل کر دیا ہے، ادھر سودرا میں اس کی لاش واپس آئی ہوگی۔ حکمت سے کہے کہ وہ ساری باتیں معلوم کر کے مجھے بتائے۔ بہت اچھا سرکار، میں ابھی اسے پیر آباد بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر برکت علی انہی قدموں پر واپس چلا گیا۔ جب ڈھلو صاحب دوبارہ کرسی پر بیٹھے تو ان کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ میری طرف سگریٹ بڑھا کر بولے، میرے لیے یہ آج کی سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ آبی کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں بتایا؟ ہاں، وہاں سے تو خان جی میں خجل خوار ہو کر آ گیا۔ اسے تو اسی شام کسی آدمی نے ضمانت پر رہا کروا لیا تھا۔ کون آدمی تھا وہ؟ اس کے بارے میں معلوم تو کیا ہوگا آپ نے؟ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ آبی کو اس کی کسی مہربان ظہیر احمد نے اپنی ضمانت پر رہا کروا لیا تھا، یہ کہہ کے کہ آبی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ اس کا نام پولیس کے کاغذوں میں SGMM پیرزادہ لکھا ہے۔ میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا ڈھلو صاحب۔ بھائی میں وہاں پہنچا تو اپنے ذرائع سے مجھے معلوم ہوا کہ اس رات پولیس کی 2 مخبر آپ کے دوست کو گھیر بیٹھی تھی۔ ان کے سامنے شراب کے نشے میں جو کچھ آبی نے کہا، اس کی بنا پر ان لڑکیوں نے آپ لوگوں کو پکڑوانا چاہا۔ آپ تو بھاگ نکلے مگر آبی پکڑا گیا۔ وہ اسے ہوٹل سے اٹھا کر تھانے لے گئے۔ آبی نے یوں کیا کہ وہ صاف ہی مکر گیا۔ اس نے کہا کہ اس کا اصل نام سید غلام محمد مرشد پیرزادہ ہے اور وہ کسی اسلم آبی کو نہیں جانتا۔ اپنی شناخت کے ثبوت میں اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ مشہور اداکارہ الماس کا وہ منگیتر ہے۔ اس پر پولیس نے الماس سے رابطہ قائم کیا۔ وہ اس وقت پشاور میں تھی۔ اس نے کہہ دیا کہ جس آدمی کا وہ حلیہ بتا رہے ہیں وہ اس کا منگیتر ہے۔ اس پر کسی قسم کا شبہ کرنا بالکل ہی غلط ہوگا۔ پولیس نے الماس سے کہا کہ وہ فوراً کراچی پہنچے، مگر وہ پشاور سے سوات چلی گئی۔ آبی کی مدد کو وہ کراچی نہیں پہنچی۔ آبی سے پولیس نے آپ کے بارے میں بھی سوال کیا، مگر اس نے کہہ دیا کہ 7 والے کمرے میں جو آدمی ٹھہرا تھا
وہ اسے بالکل نہیں جانتا۔ اس دوران ان لوگوں نے ڈاکٹر دھومن، ڈاکٹر ترمزی اور سواد خان کو تھانے بلوا کر آبی سے ملوایا، مگر ان تینوں نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ اسے بالکل نہیں جانتے، حالانکہ آپ کے اور اس کے خلاف سب سے بڑے مدعی تو وہی ہیں۔ جب پولیس کو اس طرف سے بھی مایوسی ہوئی اور وہ آبی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت مہیا نہ کر سکے تو ان کا رویہ بدل گیا۔ اسی شام ایک شخص ظہیر احمد وہاں جا پہنچا۔ اس نے اپنی شخصی ضمانت پر آبی کو رہا کروا لیا۔ میں نے وہاں پہنچ کر جب یہ حالات معلوم کیے تو میں نے چاہا کہ ظہیر احمد سے مل کر آبی کو ساتھ لے لوں، مگر ظہیر احمد نے اپنا پتہ ہی غلط لکھوایا تھا۔ اپنے بارے میں جو تفصیل اس نے پولیس کو بتائی وہ بالکل ہی غلط تھی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس آدمی کو ڈھونڈ لوں، مگر وہ مجھے مل نہ سکا، اور یوں میں آبی سے ملے بغیر واپس آ گیا ہوں، اور وہ بھی اس لیے کہ کل دوپہر مجھے لاہور سے فدا حسین نے فون کیا تھا کہ میں فوراً واپس آ جاؤں۔ رحمت علی کا معاملہ بہت پیچیدہ ہو گیا ہے۔ فدا حسین میرا پرانا جاننے والا ہے، سیاسی حلقوں میں میرے لیے اس نے بہت کام کیا ہے۔ اسے پتہ نہیں رحمت علی کے بارے میں کسی نے کیا کچھ بتایا کہ اس نے مجھے افراتفری میں ڈال دیا۔ فون پر وہ تفصیل نہیں بتانا چاہتا تھا، میرے ہر سوال کو وہ بس ٹال گیا، کہہ رہا تھا کہ وہ سب کچھ زبانی بتائے گا۔ رات میں اس کے گھر بھی گیا تھا، وہ بیڈن روڈ کے عقب میں رہتا ہے۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا کہ وہ سودرا گیا ہوا ہے، صبح واپس آئے گا، اب میں کسی کو اس کی طرف بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ میرے چہرے پر جمی تقدر اور مایوسی کی گرد زیادہ دبیز ہونے لگی تو ڈھلو صاحب بولے، کیا بات ہے، آپ تو بہت پریشان ہو گئے ہیں۔ بات ہی ایسی ہے ڈھلو صاحب، آبی کو ڈاکٹر دھومن نے بڑی عیاری سے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس نے آبی کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے ہیں۔ نہیں خان جی، یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کا بیج ہی ختم کر دوں گا۔ اگر یہ بات سچ نکلی تو میں اسے زمین کے آخری کونے تک نہیں چھوڑوں گا۔ ان کے چہرے کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ انہیں ایک دم اتنا طیش آ گیا تھا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو اتنا مشتعل نہیں دیکھا تھا۔ یہی ہوا ہے ڈھلو صاحب، کل کا دن اور پچھلی رات کا آدھا حصہ میں نے دھومن کی سولی پر گزارا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ میرے بدن پر ضربوں کے نشان۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی قمیض بنیان سمیت الٹ کر ان کو اپنی کمر اور دونوں پہلو دکھائے۔ وہ سٹ پٹا سے گئے، حیرت زدہ ہو کر بولے، یہ کیسے ہو گیا؟ کون لوگ تھے وہ؟ میں ان پر کتے چھوڑ دوں گا، بتائیں مجھے کون تھے وہ؟ وہ کامران ہوٹل کے مالک ولایت علی اور ان کے گرگے تھے۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں اس مصیبت کی ساری تفصیل بتا دی جو مجھ پر لکڑی کے بیچ سے گزرتے ہوئے آرے کی طرف بیت چکی تھی۔ اب کی بار ڈھلو صاحب کی حیرت دیدری تھی۔ وہ بڑے ہی غضبناک لہجے میں بولے، وہ تو کوئی بڑے ہی عیار لوگ معلوم ہوتے ہیں خان، میں ان کا ہوٹل ہی مسمار کر دوں گا، وہ بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ اوئے ڈگے، جا ذرا بدری کو ادھر بلا لا، حد ہو گئی ان کی یہ ہمت۔ ڈینگا ان کا ملازم تھا جو احاطے کے چھوٹے دروازے پر ایک نالی بندوق لے کر آ بیٹھا تھا۔ اس نے ڈھلو صاحب کی آواز سنتے ہی دوسری طرف دوڑ لگا دی۔ میں آپ کے ایک ایک زخم کون سے حساب لوں گا، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کہہ کر وہ بڑے ہی مضطرب انداز میں کرسی پر سے اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگے۔ انہیں میں کافی سزا دے آیا ہوں ڈھلو صاحب، اب میں آج ہی کراچی جا رہا ہوں، آبی کی مدد میرے سوا کوئی اور نہیں کر سکے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں اپنے 4 آدمی آپ کے ساتھ بھیج دیتا ہوں، وہ ان سب کو باندھ کر ادھر لے آئیں گے۔ نہیں، میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ شام کو 5 بجے کے جہاز سے چلے جائیں، اتنے میں بھی اس ولایت علی سے نمٹ لوں گا۔ ابھی وہ یہ بات کہہ ہی رہے تھے کہ ایک 6 ہاتھ اونچا جوان چیتے جیسی پروقار چال چلتا ہوا احاطے میں نمودار ہوا۔ وہ لمبا سفید کرتا پہنے تھا، اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک نظروں کو خیرہ کرتی تھی اور رنگ اس کا تانبے جیسا تھا۔ بڑے کھلے اور کثرتی ہاتھ پاؤں کا جوان تھا وہ۔ اس سے میری نظریں ملی تو وہ مسکرا دیا، دروازے سے اندر آ کر بولا، آپ نے مجھے بلایا چودھری صاحب؟ ہاں بدری، معاملہ ہی ایسا ہے، تم ابھی برکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر لاہور جاؤ، وہاں ایک کامران ہوٹل ہے، اس کے مالک ولایت علی اور سمن آباد سے اس کے بیوی بچوں کو باندھ کر آج دوپہر سے پہلے یہاں لے آؤ۔ زندہ یا مردہ ہر حال میں وہ آدمی آج 3 بجے تک یہاں ہونے چاہیے، ادھر تہ خانے میں۔ بدری کی آنکھوں کی چمک کچھ تیز ہو گئی، اس کے حساس نتنے اور بازوؤں کی مچھلیاں یوں پھڑکی جیسے کوئی درندہ شکار پر جھپٹنے کے لیے پر تول رہا ہو۔ اس کا کچھ آگا پیچھا معلوم ہو تو بتا دیں، بندہ حاضر کر دوں گا۔ اس کا نام ولایت علی ہے، باقی باتیں تم خود معلوم کر سکتے ہو، ابھی نکل جاؤ۔ ٹھیک ہے جناب، اگرچہ یہ ماہ رمضان ہے پر خیر، یہ بھی کار خیر ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ چیتے کے سے انداز میں گردن گھما کر پلٹنے لگا، مگر نگاہیں اس کی میرے چہرے پر جمی تھی۔ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ مجھے تول رہا ہے۔ تم سے مل کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جوان، ڈھلو صاحب ہیرے جمع کرتے ہیں۔
میں نے اپنے دل میں اس کے لیے ابلتی ستائش کو راہ دیتے ہوئے اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا کر کہا۔ اس نے قدم روک کر اپنا ہاتھ میری طرف بڑھا دیا۔ بڑی گرم جوشی تھی اس کے مسافے میں۔ آنکھیں پھڑکا کر وہ بولا، مجھے بھی آپ سے مل کر دلی خوشی ہوئی ہے جناب، میرا نام بدرالدین ہے۔ اس کے پنجے کی گرفت سخت تھی اور ہتھیلیاں خشک، یوں جیسے اپنے وجود کے ہر مسام پر اسے مکمل اختیار حاصل ہو۔ یہ ہمارا نیا دوست ہے، کوئی 2 مہینے پہلے ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے اسے اپنے خاص آدمیوں میں شامل کر لیا ہے۔ یہ ہاشم خان بدری ہمارے پرانے مہربان ہیں۔ بدری نے اپنا بھاری بھرکم بایاں ہاتھ میرے کندھے پر رکھا۔ واپسی پر آپ سے ملاقات ہوگی، امید ہے کہ آپ میرا انتظار کریں گے۔ ہاں، شاید تمہیں ان کے ساتھ آج رات کراچی جانا پڑے، مگر پہلے یہ کام کراؤ۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ چل کر مجھے خوشی ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا کندھا ذرا سا دبایا اور بڑے ہی شاہانہ انداز سے نپے تلے قدم اٹھاتا وہ باہر نکل گیا۔ یہ جوان کہاں سے ہاتھ لگا آپ کو؟ بڑے دل گردے کا آدمی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا تفصیلی تعارف پھر کسی وقت کراؤں گا، فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ کمانڈو رہ چکا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں افضل صاحب، انہوں نے اسے میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے اسے 1500 روپے ماہانہ پر یہاں رکھ لیا ہے۔ بڑا چوکس اور خونخوار جوان ہے، رحمت علی کے پیچھے اسے ہی لگا دیتا، مگر مجھے اس کی ذہانت پر شبہ تھا، اس لیے میں نے وہ کام آپ کے سپرد کر دیا تھا۔ میرا خیال ہے اگر یہ کراچی میرے ساتھ گیا تو میرے لیے بڑی آسانی رہے گی۔ ہاں، اسے ساتھ لے جائیں، بڑے گر جانتا ہے یہ۔ آپ اب نہا لیں، میں مرہم بھیجتا ہوں، کمر پر مل لیں اور ناشتہ بھی کر لیں۔ جیسے ہی یہ واپس آئے گا میں آپ کو اطلاع دے دوں گا۔ ہاں، مگر میں آج شام تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ آبی کی اس مصیبت کا سن کر تو مجھے بھی سخت غصہ آ رہا ہے۔ وہاں کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے فون کر دیں۔ میں نے ادھر ذیلدار روڈ پر ایک کوٹھی خریدی ہے، اپنے 2 ملازم وہاں بٹھا دیے ہیں، اس میں 2 ٹیلی فون بھی لگے ہیں، یہ ہیں ان کے نمبر۔ آپ کو کوئی پیغام دینا ہو تو اس نمبر پر دے دیں۔ ملازموں میں سے ایک کا نام حنفی ہے اور دوسرے کا مدثر۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے کاغذ کے پرزے پر 2 فون نمبر اور کوٹھی کا پتہ لکھ کر مجھے تھما دیا۔ وہ میں نے بڑی احتیاط سے سنبھال کر جیب میں رکھ لیا۔ وہ کمرے سے جانے لگے تو میں بھی ان کے ساتھ ہی اٹھ گیا۔ برآمدے میں پہنچ کر وہ بولے، میرا خیال ہے کہ میں اپنا وقت اب اس کوٹھی میں بھی گزاروں گا، 10 کنال کا رقبہ ہے اس کا، آرام رہے گا۔ ہاں، مجھے آپ سے رابطہ قائم کرنے میں بھی آسانی رہے گی۔ فکر نہ کریں خان جی، آبی کو کوئی نقصان پہنچا تو وہ لوگ ہمارے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے۔ خدا کرے کہ یہ خبر غلط ہو، ورنہ میں تو پاگل ہو جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے آپ کو اشتعال دلانے کے لیے یہ خبر سنائی ہو تاکہ آپ بھڑک کر ان کے سامنے جا پہنچے۔ بہرحال میں ان کے بارے میں بڑے صاحب سے بھی بات کرتا ہوں، ان کو تو ویسے ہی گولی مار دینی چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ کچھ سوچتے ہوئے احاطے میں اترے اور پھر ڈیگے کو اپنے ساتھ لے کر دوسری طرف چلے گئے۔ میں نے ناشتہ کیا، سگریٹ پھونکتے ہوئے احاطے میں ادھر ادھر دھوپ میں پاگلوں کی طرح چکراتا رہا، مگر میرے اضطراب سے کون سا قضا حل ہو سکتا تھا۔ تھک ہار کر میں وقت گزارنے کے لیے پھر بستر پر جا بیٹھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے نیند میں آ لیا اور میں دم بھر کے لیے اپنے ذہنی عذاب سے بچ گیا، مگر پھر یوں ہوا کہ وہ نیند کا شیشہ میرے سر میں تڑاک سے ٹوٹ گیا۔ کوئی کھلے دروازے پر دستک دے کر مجھے پکار رہا تھا۔ میں نہ خان تھا، نہ خان جی، نہ ہاشم خان۔ پھر بھی یہ نام مجھے اپنی سماعت پر گرا نہیں گزرتا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو میرے سامنے برکت کھڑا تھا۔ خان جی اٹھیں، آپ کو ڈھلو صاحب بلا رہے ہیں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ تو کچھ گھبرایا سا ہے؟ میں نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ بڑا تماشا لگا ہے ادھر، کوئی سواریاں آئی ہیں، بدری انہیں شہر سے لایا ہے۔ بدری کا نام سنتے ہی میں نے اپنا پستول تکیے کے نیچے سے نکال کر نیفے میں اڑس لیا اور جوتا پہن کر برکت کے ساتھ چل دیا۔ یار تو کن سواریوں کی بات کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ؟ آپ جا کر دیکھ لیں، بدری نے تو کمال کر دیا، ایسا تیز آدمی ہے وہ۔ برکت میرے آگے آگے بھاگتے ہوئے بولا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے حویلی کے شمالی حصے میں لے گیا۔ وہاں بھی 4 کمرے بنے تھے جن کے وسط میں ایک راہداری تھی۔ 2 کمرے دائیں ہاتھ تھے اور 2 بائیں ہاتھ۔ اس راہداری کے درمیان میں پہنچ کر برکت نے ایک دروازہ کھولا اور بولا، آپ اندر چلے جائیں۔ سامنے ایک زینہ تھا جسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے سیدھے ہاتھ میں چپشا کو تھام کر زینے پر قدم رکھ دیا۔ وہ زینہ ایک وسیع تہخانے میں اترتا تھا۔ ابھی میں 2 قدم پیچھے ہی تھا کہ مجھے اپنے سامنے 3 آدمی فرش پر اوندھے منہ پڑے نظر آئے۔ بدری اور ڈھلو صاحب ان کے قریب کھڑے تھے۔ لالٹین کی روشنی میں ان کے چہرے دیکھ کر میں صرف ولایت علی کو ہی پہچان سکا۔ اس کا چہرہ جگہ جگہ سے زخمی تھا، جیسے کسی نے ناخن مار کر اس کی جلد ادھیڑ دی ہو۔ مجھے دیکھتے ہی وہ تڑپ کر اٹھا اور چت لیٹ گیا۔ اسے جانتے ہو ولایت علی؟ ڈھلو صاحب نے کڑک کر پوچھا۔
مجھے معاف کر دے جناب، مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا آدمی ہے۔ جھوٹ مت بول ولایت علی، یہ تو ہی تھا جو اس کی تلاش میں یہاں تک آیا تھا، تو نے اسے اپنے ہوٹل میں بلوا کر پکڑ لیا تھا۔ یہ کہہ کر ڈھلو صاحب نے بدری کو اشارہ کیا کہ وہ انہیں سیدھا کر کے دیوار کے ساتھ بٹھا دے۔ ولایت علی نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ یہ کون ہے؟ یہ دونوں؟ میرے سوال پر بدری بولا، یہ اس ولایت ہوٹل کا مینیجر ہے تاجور، اور یہ اس کا ساتھی ہے رشید۔ یہ سب ڈاکٹر دھمن کے گرگے ہیں، اس بندر کے تو میں جبڑے چیر دوں گا۔ ان کو پیالے پر لگا دے بدری، گاٹی سے کہو کہ وہ ان کا مناسب بندوبست کرتا رہے، مگر ان سے پتہ تو پوچھو اس دھمن کا، اور یہ بھی معلوم کریں کہ آپ ہی کے ساتھ ان لوگوں نے کیا سلوک کیا ہے۔ وہ میں پوچھ چکا ہوں، آئیں آپ، ان سے وہیں جا کر بات ہوگی۔ بدری نے میرے قریب آ کر کہا۔ اتنے میں ایک آدمی دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں اتر آیا، اس کے ہاتھ میں چابک تھا۔ اوئے گاٹی، اب یہ تیرے چارج میں ہے، سنبھال ان کو۔ ڈھلو صاحب نے اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، تسی فکر ہی نہ کرو سرکار، اینا دیتے میں ایسی کٹ لگاؤں گا کہ… ہاں بس ٹھیک ہے، آئیں خان جی۔ تہ خانے کا دروازہ بھیڑ کر جب ہم راہداری میں پہنچے تو بدری بولا، اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہے، اس ولایت علی کے۔ مجھے یہ ہوٹل میں ہی مل گیا تھا، ہمیں انتظار کرنا پڑا۔ یہ 1 بجے کے قریب تاجور اور رشید کے ساتھ کار میں بیٹھ کر باہر نکلا تو ہم ان کے پیچھے چل دیے۔ یہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں روک کر میں ان کی گاڑی میں جا بیٹھا۔ ساری دھن پٹک وہیں پر ہوئی۔ جب ان کی ہوا نکل گئی تو میں ان کی گاڑی خود وہاں سے چلا کر پتوکی کی طرف لے آیا۔ پھر یہاں تک آنا تو کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی بدری، یہ تینوں 6 مہینے تک ادھر ہی پڑے رہیں گے۔ ڈھلو صاحب نے خوش ہو کر کہا، یہ پیالے کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے ذہن میں اٹکا سوال پوچھ ہی لیا۔ یہ بھی ایک علاج ہے، بھنگ اور افیون گھوٹ کر گاٹی ایسے لوگوں کو اتنی پلاتا ہے کہ نہ وہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے، وہ نشہ ان کی نس نس میں رچ جائے گا۔ پھر ہم ان کو چھوڑ بھی دیں گے تو یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ ڈھلو صاحب نے اس احاطے سے باہر آتے ہوئے کہا، مگر ان کو یوں باندھ رکھنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ دشمن کی طاقت تو کچھ کم ہوگی نا۔ لاہور میں دھمن کے یہ سب سے زیادہ خطرناک نمائندے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اور کون ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان کی گاڑی میں نے یہاں گیراج میں رکھوا دی ہے۔ بدری نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں یہ بہتر رہے گا، اس کا حلیہ بدل کر کسی وقت اسے بیچ لینا۔ گاڑی بہت اچھی حالت میں ہے، بالکل نئی ہے جناب، 70-80 ہزار میں تو نکل ہی جائے گی۔ بدری بہت خوش تھا، اس نے برق رفتاری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ ایسا آدمی تھا کہ اس کی صلاحیتوں پر میں بھی اعتبار کر سکتا تھا۔ دنیا میں میں ایک اکیلا ہی فن خوان نہیں تھا، ماؤں نے اور بھی بڑے بڑے جیدار جوان پیدا کر رکھے تھے۔ میں اس کی کارگزاری کو بلا شبہ رشک کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایسا گھاتیہ تھا جس نے ایک ہی جست میں ان لوگوں کو بے بس کر کے منہ میں دبایا اور لا کر اپنی کچھار میں ڈال دیا۔ مجھے یقین کر لینا چاہیے تھا کہ وہ کمانڈو رہ چکا ہے، مگر میرا دل اس کے اس دعوے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ایسے جیدار جوان کو ان لوگوں نے کیسے ہاتھ سے نکلنے دیا؟ ایک عجیب سا وسوسہ مجھے نرخے میں لے رہا تھا، اور میں اس سوچ میں گم تھا کہ کہیں وہ بدری ڈھلوں کے دشمنوں کا اعلی کار تو نہیں، وہ کسی مقام پر انہیں کوئی گہرا زخم لگا کر اسے سرحد پار تو نہیں کر جائے گا۔ جس گھال میں وہ ڈھلو صاحب کو پھنسا سکتا تھا، ان کا مکمل اعتماد جیت لینے کے بعد اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں نے چاہا کہ اپنے اس محسن کو ان خدشات سے آگاہ کروں جو بدری کے بارے میں میرے دل میں ابھر رہے تھے، مگر میں چپ ہی رہ گیا۔ میں سمجھا کہ یہ خدشہ دراصل اس حسد کی وجہ سے ہے جو مجھے غیر محسوس طریقے سے اپنے شکنجے میں لے رہا ہے۔ بدری کی اس حویلی میں آمد کے بعد میری وقت ڈھلو صاحب کی نظر میں وہ نہیں رہے گی جو پہلے تھی۔ میرا خیال ہے کہ بدری کے سلسلے میں جو شک میرے ذہن میں ابھرا وہ اسی بنا پر تھا۔ میں نے بہرحال خاموش رہنے میں ہی مصلحت سمجھی۔ ڈھلو صاحب نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا تھا کہ آبی کی مدد کے لیے وہ بدری کو میرے ساتھ کراچی بھیج دیں گے، اور یہ اچھی بات تھی، وہاں جا کر میں بدری کو زیادہ قریب سے دیکھ سکتا تھا۔ رحمت کے انجام کی تصدیق بھی اسی روز ہو گئی۔ ان کا ملازم حکمت واپس آ گیا تھا۔ مجھے اور بدری کو ساتھ لے کر جب ڈھلو صاحب اس مہمان خانے میں آئے جہاں میں ٹھہرتا تھا تو حکمت بھی وہیں آ گیا۔ وہ بولا، چودھری صاحب، اس رحمت علی کو تو دفن بھی کر دیا گیا ہے۔ کوئی عشق عاشقی کا قصہ تھا، ادھر سودرے میں کوئی لڑکی تھی زلیخا، اس کے لواحقوں نے ان دونوں کو گولی مار دی۔ پر یہ بھی تو سوچ حکمت کہ رحمت علی اس سیڑھی پر کیسے چڑھ سکتا تھا؟ او جی، عشق بندے کے اندر بڑی ہارس پاور پیدا کر دیتا ہے، اور پھر ایسی ناری کا عشق، سنا ہے بڑی سونی کڑی تھی وہ، اور رحمت علی اس کے لیے لال خان کے لکڑے میں پھنسنے کے لیے تیار تھا۔ حکمت واقعی کوئی باحکمت آدمی تھا۔ چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔
ڈھلو صاحب نے خوش ہو کر کہا۔ پر چودھری صاحب، پولیس کسی ایسے آدمی کی تلاش میں ہے جو واردات کے وقت اس حکیم کے گھر میں موجود تھا۔ اس پٹھے نے رحمت اور زلیخا کے قاتلوں کو زخمی کر کے وہیں بیکار کر دیا اور وہ موقع واردات سے پکڑے گئے۔ پولیس کا کیا خیال ہے؟ چودھری صاحب، پولیس کا تو مجھے پتہ نہیں۔ رحمت علی کا بھتیجا جو میرا یار بن گیا ہے بتا رہا تھا کہ اس حکیم عبدالرشید کی زنانیاں یہ چکر چلاتی رہی ہیں۔ اس حکیم نے 3 شادیاں کر رکھی ہیں۔ کوئی لمبا ہی قصہ نظر آتا ہے مجھے۔ پولیس نے اس حکیم اور اس کی بیویوں کو بھی شامل تفتیش کر لیا ہے۔ چلو اچھا ہے، ان کو بھی قانون سے کچھ واقفیت ہو جائے گی۔ اب تم جاؤ حکمت، اور دھیان رکھو کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ رحمت علی کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وہ کشتہ زن خود ہی اپنی موت کا سامان کر بیٹھا تھا چودھری جی۔ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ نہ سوچیں۔ ڈھلو صاحب اس کی یہ بات سن کر ہنستی ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم آرام کرو۔ حکمت وہاں سے اٹھ کر باہر نکلا تو وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ آپ دونوں آج ہی کراچی چلے جائیں اور عالیہ کو چھوڑ کر ان سب کو جان سے مار دیں۔ آپ نے عالیہ کی جو تصویر میرے سامنے کھینچی ہے اس کے پیش نظر میں چاہوں گا کہ آپ اسے یہاں لے آئیں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ وہ چیز کیا ہے۔ فکر نہ کریں ڈھلو صاحب، میں اسے باندھ لاؤں گا۔ آپ تیار ہو جائیں خان جی، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ بدری نے بڑے پرعزم لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے پیارے، میرے مقدر کی سیاہی میں تم بھی حصے دار بن جاؤ۔ میں تو زخم کھاتا ہی چلا رہا ہوں۔ یہ مایوسی اچھی نہیں ہے ہاشم صاحب، آپ سے تو مجھے ایسی باتوں کی امید نہیں ہوتی۔ حوصلہ رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈھلو صاحب نے میرے قریب آ کر میرے کندھے تھپ تھپائے۔ دوپہر کا کھانا ہم نے اکٹھے بیٹھ کر کھایا اور پھر 4 بجے کے قریب میں اور بدری ولایت علی کی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے شہر کو چل دیے۔ سپہر بڑی اداس تھی، راستے ویران اور اوندھے منہ پڑے نظر آتے تھے۔ بدری کے حوصلے کی اڑان تو بہت اونچی تھی، گاڑی وہی چلا رہا تھا۔ گاؤں کی حد سے نکل کر جب وہ بڑی سڑک پر پہنچا تو بولا، میں نے آپ کے بڑے کارنامے سنے ہیں جیلانی صاحب۔ ڈھلو صاحب تو آپ کے بہت منتقد ہیں، آپ دھمن سے مار کیسے کھا گئے؟ کچھ ایسی ہی بات تھی یار جی، بس میرا وہ پاگل دوست 2 لڑکیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس رات وہ کچھ زیادہ ہی بہک رہا تھا۔ ہاں، تریا چلتر نے تو بڑے بڑے لوگوں کو مار دیا ہے، مگر آپ اس قدر دل گرفتہ نہ ہو۔ آدمی کی امید ٹوٹ جائے تو وہ کسی کام کا نہیں رہتا۔ میں نے سنا ہے تم کمانڈو رہ چکے ہو۔ ہاں، یہ صحیح ہے، مگر مجھے وہ ہاتھ پیر بندھی ایک نالی میں بند زندگی پسند نہیں تھی۔ اگرچہ وہ گدھے کو بھی آدمی بنا دیتے ہیں، مگر میں کچھ زیادہ ہی آگے نکل گیا تھا۔ میری اصل فیلڈ یہ ہے، جنگ ہوتی رہے تو سپاہی خوش رہتا ہے، ورنہ نہیں۔ کوئی اور بات ہوگی یار جی، ورنہ وہ تم جیسے آدمی کو کبھی نہ چھوڑ دے۔ بس میرا اپنے افسر سے جھگڑا ہو گیا تھا، پستول نکال لیے تھے ہم نے ایک دوسرے کے خلاف۔ پھر میں نے کہا کہ جینے کے تو اور بھی کئی ڈھنگ ہیں، میں نے کسی طرح اپنی جان چھڑا ہی لی۔ ویسے میرا ریکارڈ بھی کچھ زیادہ ہی خراب ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم صرف افسر سے جھگڑے کی وجہ سے نوکری چھوڑائے ہو۔ پتہ نہیں کیا بات ہے بدری، مجھے تم وہ نظر نہیں آتے جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ یہ آپ کا وہم ہے جیلانی صاحب، پر دفع کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ میں ڈھلو صاحب کے حکم پر آپ کے ساتھ جا رہا ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ ہاں یہ تو ہے، مگر میری یہ بات یاد رکھنا بدری، میری راہ بڑی ہی خطرناک راہ ہے اور ذرا سی غفلت ہمیں تباہ کر سکتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ ولایت علی تو بس اتفاقاً ہی میرے ہاتھ آ گیا، ورنہ شاید یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس میں مجھے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی۔ ویسے تمہارے پیش نظر کوئی مقصد تو ہوگا، کیوں تم نے اپنی جان داؤ پر لگا دی ہے؟ پتہ نہیں، مجھے یہ تھرل زیادہ پسند ہے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسا گر ہے جس سے آپ گردن دبا کر آدمی کو بے ہوش کر دیتے ہیں۔ یہ بات کس نے بتائی ہے تمہیں؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ ڈھلو صاحب نے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ گر مجھے سکھا دیں۔ میں کوئی بڑا ہاتھ مار کر کسی جگہ بیٹھ رہنا چاہتا ہوں، میں اس دھندے میں زیادہ دن نہیں رہوں گا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میرے ساتھ اسی لیے جا رہے ہو تم؟ اگر آبی کو ہم بچا سکے اور میرا دوست مجھے صحیح اور زندہ سلامت مل گیا تو تمہاری یہ آرزو پوری ہو جائے گی۔ کتنا روپیہ کافی رہے گا تمہارے لیے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا، 10-20 لاکھ بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے گا۔ وہ کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، سادہ لو تھا اور چالاکی اسے نہیں آتی تھی۔ مجھے وہ ابھی تک بڑی عزت اور تکریم سے مخاطب کرتا چلا آیا تھا اور اس احترام کو وہ قائم رکھنا چاہتا تھا۔ آبی کی بھی یہی آرزو تھی کہ اسے ڈھیر ساری رقم مل جائے تو وہ کہیں زانو دبا اور حقہ ٹھاس کر اپنے بچوں کو کسی وسیع آنگن میں پھلتا پھولتا دیکھے۔ وہ یہی چاہتا تھا، اور بدری کے دل میں بھی کوئی ایسی ہی آرزو پل رہی تھی۔ اس نے اپنے اسی مقصد کے لیے نوکری چھوڑ کر ڈھلو صاحب کے یہاں ڈیرا جما لیا تھا۔
یہ میرا قیاس تھا اور میری کوشش یہ تھی کہ اس کو اپنا ہم سفر بنانے سے پہلے میں اچھی طرح پرکھ لوں، کیونکہ اس پر اندھا اعتماد کر کے میں اپنا رہا سہا وجود بھی برباد کروا سکتا تھا۔ شہر پہنچ کر اس نے فیروز پور روڈ پر گاڑی ایک مستری کے عقبی احاطے میں کھڑی کر کے مقفل کر دی تو ہم دونوں ٹیکسی میں بیٹھ کر ہوائی اڈے پر جا پہنچے۔ اس کے انداز و اطوار بتا رہے تھے کہ وہ ہوائی سفر کا عادی ہے۔ سارے ہی مرحلے وہ بخوبی طے کر گیا۔ کسی بھی جگہ اس نے کسی قسم کے ہجان یا حجاب کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اسے اپنے اعصاب پر مکمل اختیار حاصل تھا۔